अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे और रोज़े माशाल्लाह माशाल्लाह आप सब के बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल व मकबूल फ़रमाए और आप सब की दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शे, और जो भी आपकी हाजात हों, मेरी हों, सब की हों, उनको अपने ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ पे रहम करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास रहम करे। चोरों डाकुओं से, साजिश करने वालों से अपनी पनाह में रखे, और जो इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, जो इस मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाले हैं या मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह उसकी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की खैर करे और बिला वजह किसी पर मिट्टी उड़ाने वालों के अपने मुंह पे मिट्टी पड़े। बस और क्या है। फ़कूतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़ालमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह तू ही ज़ालिमों की जड़ें काट दे, सब तारीफ़ें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे लिए हैं। और सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबुर, अन करीब ये जमात शिकस्त खा जाएगी और पीठ पेट फेर फेर कर भाग जाएंगे इंशाअल्लाह। इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमाहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। ये लोग कुछ चालें चलते हैं, लेकिन अल्लाह भी अपनी एक चाल चलता है या अपनी तदबीर फरमाता है, और तदबीर वही चलती है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है। बाकियों की वो उनके मुंह पे मारता है उल्टी करके। होना वही है जो उसकी हिकमत है, जो उसकी मर्ज़ी है, और बस अल्लाह सच को सच और झूठ को झूठ साबित करे और झूठों का मुंह काला हो। ये मेरी दुआ है शदीद। अल्लाह मेरे वतन अजीज़ से नज़र बद दूर रखे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, लोगों को खुशियाँ दे, सुकून दे, चैन दे, जान व माल, इज़्ज़त व आबरू में बरकत दे, खैर दे, और अल्लाह ताला नेकी की तरफ राग़ब करे, हया शर्म की तरफ, सच की तरफ। अब देखें, आते ही अभी 2 दिन हुए नई हुकूमत को आए, पेट्रोल हर चीज़ आसमानों पे चढ़ गई है। पहले कहते थे महंगाई मुकाओ के ख़िलाफ़ हमने निकालने, मुजाहरे करने, महंगाई मुकाओ। ये महंगाई मुकाओ नहीं, ये बाहर के मुल्क रिजीम चेंज करना चाहते थे, अंदर के अदारे उनके साथ मिले हुए थे। कोई ऐसे ही नहीं चोरी होती। चोरी तब होती है जब चौकीदार मिल जाता है, गार्ड मिल जाता है, घर में से कोई बंदा मिल जाता है, तो फिर ही वो दरक लगा के काट के अंदर डकैती मारते हैं। ऐसे ही नहीं मारते। एक बंदा ईमानदार हो, नेक हो, और फिर उस पर गंद उछाले। अल्लाह ताला झूठों का मुंह काला करे। बस मेरी ये दुआ। अल्लाह हमें नेक और साले और अल्लाह रसूल से डरने वाली, मोहब्बत करने वाला ऐसी शख्सियत ही हमारे सर पे सवार रखे, और अल्लाह लालची, पैसों पे बिकने वाले, लोटे और कमबख्त लोगों से हमें बचाए। परसों आप देखें लाहौर में क्या वाक़या हुआ है। ISI का मेजर हारिस अपने आ रहा था, और रास्ते में जान के उसको रोक के नून लीग के गुंडों ने, जिसमें साद रफ़ीक का भाई, उसका पार्टनर और उसके गार्ड शामिल थे, उसको मारा, उसकी गाड़ी पूरी तोड़ी, उसकी बाजू तोड़ी और उसको बेइज्जत किया, जबकि वो यूनिफॉर्म में था। और लाएं इनको अदारे। हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल कोई नहीं होता। इमरान खान ने सही कहा था, न्यूट्रल तो जानवर हो सकते हैं, परिंदे हो सकते हैं, जिन बेचारों का बोल नहीं सकते, ब्रेन नहीं है। कभी इंसान भी न्यूट्रल होता है। वो किसी न किसी के साथ होता है। जब वो किसी न किसी के साथ होता है तो ही सब कुछ होता है। जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है, और जब कम बारिश होता है कम पानी आता है। जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। जब कांपे टांगती हैं तो फिर कांपे टांगती हैं। ये बात। अब अल्लाह करे कि हमारी कौम समझ जाए किन लोगों के हाथों में लोग खेल रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, क्या कर सकते हैं। मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ ना। किसी का दिल तोड़कर माफ़ी मांग लेना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूटने पर किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है। जो इमरान खान के साथ गेम हुई है ना, वो अल्लाह जानता है और अल्लाह का रसूल जानता है, और मस्जिद नबवी में और खाना काबा में उसके लिए दुआएं हो रही हैं रो रो के। और मैं अपनी हर नफली नमाज, फ़र्ज़ी नमाज में उसके लिए दुआ करती हूँ, और सारा दिन उसके लिए पढ़ती हूँ। सपारे कम पढ़े जाते हैं, कुरान की वो दुआएं पढ़ती हूँ जिससे दुश्मन बर्बाद हों, सत्यानाश हो। सारा दिन पढ़ते हैं।
ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا عبادت کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا موت کا تو معلوم نہیں۔ فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو، یعنی کہ ہمیشہ ہی عبادت کرتے رہو، یہ نہیں کام پڑا 4 دن پڑھ لیا کام ہو گیا تو کون اور میں کون۔ جن معاملات میں ہمارا اختیار نہیں ہے اے پروردگار، جہاں ہم بے بس ہوں، ان معاملات میں ہماری مدد فرما اور ہمیں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ آمین الہی ثم آمین۔ بخت اور وقت کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ملتے۔ بخت ساتھ دے تو وقت ہاتھ چھڑا لیتا ہے، وقت ملے تو بخت کہیں گم ہو جاتا ہے۔ جن کو یہ وقت میں مل جائیں بڑے مقدر والے ہوتے ہیں۔ چپ کر کے سب سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی ہے ہی۔ یہ تو صحیح ہے۔ چیزیں بدل جاتی ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، مقام بدل جاتے ہیں، معیشت بدل جاتی ہے، انسانی رنگ روپ بدل جاتا ہے، مگر رب کبھی نہیں بدلتا۔ وہ سونا کبھی نہیں بدلتا۔ آج بھی وہ اتنا ہی رحیم و کریم ہے، مہربان ہے اور پیار کرنے والا ہے۔ اس کو کوئی یاد کرے تو پھر بھی، نہ یاد کرے پھر بھی، اور جب کوئی معافی مانگے وہ دوڑ کے آتا ہے اس کی رحمت آپ کی طرف اور آپ کو معاف کرتا ہے اور درگزر کرتا ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہوگی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ جو تقسیم کرو گے نا وہ ملے گا، اس چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہوگی، وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ اللہ ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ زندگی کی اصل خوشی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوشی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ دوسروں کی خوشی کا خیال رکھیں، ان کی بات بری بھی لگے کوئی بات نہیں، صبر کر کے اللہ کی خاطر اگنور کر دیا کریں۔ اللہ پتہ نہیں ہماری کتنی باتوں کو درگزر کرتا ہے۔ ہر رشتے کی قدر کر لیجیے، قدر کیجیے اور خوب کیجیے۔ ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے صرف حسرتیں ہیں اور یادیں یہی رہ جائیں، اور پھر اس سے کسی چیز کی ہم معافی بھی نہیں مانگ سکتے۔ جو چلا گیا تو وہاں تو پھر نیکیاں ہی دینی ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کس نے کب جانا ہے، کس کی کب باری ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا کیا پتہ کس نے کب جانا ہے۔ عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے اس کے پاس۔ اچھا، اب میں آپ کو سورہ کوثر کے متعلق بتاتی ہوں۔ رمضان میں اس کو کافی پڑھنا چاہیے، سورہ کوثر کو بھی اور سورہ قدر کو بھی، اور ہمارے ملک میں اب کے حالات میں ہمیں سورہ قدر پڑھنے کی ضرورت بھی ہے۔ ان شانیہ کا هو الابتر، ان شانیہ کا هو الابتر، ان شانیہ کا هو الابتر، یقیناً تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ پوری سورت پڑھ کے یہ پڑھے اور بے تحاشا پڑھے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو رزق کے لیے کچھ لوگوں نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا ہے، پھر مجھے بھی پریشانی ہوئی ہے کہ ان کو تنگی ہوگی۔ دیکھو یہ تو اللہ کے کام ہے، کسی کو آسانی دے دیتا ہے، کبھی کسی کو تنگی دے دیتا ہے، کبھی کسی کا رزق تنگ کر دیتا ہے، کبھی کسی کا کھول دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ اللہ جس کا چاہے رزق وسیع کرتا ہے، جس کا چاہے کھینچ لیتا ہے، تنگ کر لیتا ہے، جو مرضی کر سکتا ہے۔ اللہ بہت قادر مطلق ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ وہ مہربانیاں کرتا ہے، وہ علم و حکمت والا ہے، جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو سورہ کوثر بتاتی ہوں، اس کا سارا کیا اس کے معجزات ہیں، عددی معجزات کیا ہیں۔ سورہ کوثر میں عددی معجزے نے ہی مجھے حیران کر رکھا ہے۔ سورہ کوثر قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور یہ سورت کے جملہ الفاظ، اس سورہ کے جملہ الفاظ 10 ہے۔ قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے۔ دوسری آیت میں بھی 10 حروف ہیں، تیسری آیت میں بھی 10 حروف ہیں، پہلی آیت میں بھی 10 حروف ہیں۔ اس آیت میں جو سب سے زیادہ تکرار سے حرف آیا ہے وہ حرف ہے الف، الف سے شروع ہونے والے، جو 10 دفعہ ہے،
وہ حروف جو اس صورت میں صرف ایک ایک دفعہ آئے ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ اس صورت کی تمام آیات کا اختتام صرف رے یا را پر ہوا ہے، جو کہ حروف بجا میں 10واں حرف شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورت جو صرف رے را پہ ختم پذیر ہو رہی ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہے، جن میں سورہ کوثر آخری صورت ہے۔ سورہ میں جو 10 کا عدد ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ذوالحج کے مہینے کا 10واں دن، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ ہمارے ملک کے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں گے، ہمارے ملک کے ناموس کو بیچنے والے، اپنے پیسوں کی خاطر بکنے والے ہی بے نام و نشان ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کرنے والے، کرانے والے، ان کے سہولت کار، ان کے مددگار ہی بے نام و نشان ہوں گے، کیونکہ اللہ کے 2 فرشتے یہاں بیٹھے لکھ رہے ہیں ہمارا وطن ہماری ماں ہے۔ اگر ہم اپنے وطن سے بے ایمانی کریں گے گویا اپنی ماں بیچ دی۔ لعنت ہے ان بچوں پہ جو اپنی ماں بیچ دیں۔ ماں سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، والدین سے آگے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں داخل کرے جو بغیر حساب کتاب کے جائے۔ اللہ میرے دادا دادی کو بھی، نانا نانی کو بھی، ساس سسر کو بھی ان میں داخل کرے۔ ہم مانگے تو صحیح نا، دینے والا تو وہ ہے۔ بس نماز پڑھ اور قربانی کر، وہ دراصل قربانی کا دن ہے 10 ذی الحج۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ سب کچھ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ایک سطر پر مشتمل ہے، اس میں آ گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے بڑی صورتوں کے متعلق کہ اس میں کیا کیا کچھ ہوگا؟ کبھی سوچا؟ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا، اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اللہ نے مجھے اور آپ سب کو حوض کوثر سے ایسا مبارک پانی پلائے جس کے بعد ہمیں کبھی پیاس نہ لگے۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل تو کرے نا، پھر ہی کچھ کام ہوئے گا نا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا ہے رزق کی برکت کے لیے، میں ترجمے کے ساتھ بتا دوں وہ کیا ہے جو پڑھیں تو آپ کے مالی حالات بھی بدلیں گے اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، کیونکہ یہ اللہ کے نام ہے۔ اللہ کا کام یہی نہیں ہے پیسے دے دینا، خوشی دینا، سکون دینا، صحت دینا، عزت دینا، حاجتوں کو پورا کرنا، ضرورتوں کو پورا کرنا، مشکل سے نکالنا، پریشانی سے نکالنا، یہ بھی تو دینا ہے نا، یہ بھی تو عطا کرنا ہے نا اس اللہ کی طرف سے۔ بس اس کی عطاؤں پہ یقین رکھیں، عطاؤں پہ یقین رکھیں، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ آپ نے کسی کے خلاف ہے، کھل کے بس خلاف ہے، اس کے ساتھ ہے تو بس اس کے ساتھ ہے۔ منافقت اللہ کو بہت پسند ہے، لوٹے نہیں بننا کبھی، لوٹوں پہ اللہ کی مار اور اللہ کی لعنت۔ ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، سورہ طٰہٰ کی 45 نمبر آیت۔ اے اللہ ہمیں شک ہے، ہمیں یہ فکر ہے کہ وہ کہیں سرکشی میں بڑھ نہ جائیں اور ہمارے اوپر کوئی زیادہ بڑی زیادتی سرکشی نہ کر بیٹھے۔ سب چیزیں پڑھیں اپنے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، شوہر کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جو بھی رشتہ ہے اس حساب سے آپ پڑھیں۔ بچوں کے بچے اس کو پڑھیں، فرشتے انشاءاللہ جھٹ آپ کی حاجت لے کر حاضر ہو جائیں گے، وہ چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو۔ اللہ نے تو کن کہنا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کی تو شان ہے، جب کسی کام کا ارادہ کرے اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ بس ہو جاتا ہے، تو پھر ٹینشن کس بات کی؟ یا اللہ یا موتی، اے اللہ اے عطا کرنے والے، یا اللہ یا مانی، اے اللہ اے روکنے والے، یا اللہ یا خافظ، اے اللہ اے پست کرنے والے،
یا اللہ یا رافع، اے اللہ اے اونچا کرنے والے. کوئی ہے دعا جو ہماری اس میں نہیں آئی؟ اے اللہ عطا کرنے والے، روکنے والے. اگر کوئی ہمارے ساتھ بدنیتی کرے، ہمارے وطن کے ساتھ، ہمارے جان و مال کے ساتھ، ہماری عزت و آبرو کے ساتھ، تو اللہ ہی اس کو روک دے، دفعہ دور پیچھے پھینکے. یا مذلو یا مؤخرو، یا مذلو یا مؤخرو اللہ کے نام ہے، اس کو ذلیل کر اور پیچھے کر. تو اللہ ہی ہے. یا اللہ یا مانع، اللہ ہی ہے جو اس کو روکے. یا اللہ یا خافض، اور پھر اللہ کیا کرے؟ جو اپنے آپ کو بڑا سپر سمجھتا ہے اس کو پست کر دے، اتنا پست کہ اس کی کتے والی عزت بھی نہ رہے. اللہ کر سکتا ہے. جو سمجھے میں بہت بڑا کوئی میں چیئرمین ہوں، اس کو ریزہ ریزہ کر دے، ایسے کر دے جیسے کھایا ہوا بھوسا. یا اللہ یا رافع، اور جس کو چاہے اونچا کر دے. آپ جس کو کہیں یہ تو ایسے ہی معمولی سے کوئی ملازم ہے، ملازمہ ہے، غریب ہے، چھوٹے ہیں، سفید پوش ہیں، اور اللہ پتہ نہیں اس کو کتنا نواز دے، اس دنیا میں رزق سے بھی اور اس دنیا میں عزت سے بھی اور جنت سے بھی اور سب چیزوں سے. یہ تو اللہ کے کام ہے. بس یہ آپ نے پڑھنا ہے. اس کے پڑھنے سے رزق بھی بے تحاشا ملے گا، ہر کام میں آسانی بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. اللہ ہی روکنے والا ہے، جسے چاہے پست کرے، جسے چاہے اونچا کرے، جسے چاہے بلندی دے، جسے چاہے عزت دے عطا فرما دے، اور جسے چاہے رسوا کر دے، خافض پست کر دے، نیچا کر دے. اللہ معاف کرے. اپنے وطن کے حالات کے لیے بہت پڑے. جو کوئی اپنے وطن کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے نا، تو پھر وہ اپنے گھر کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے شوہر کے بچوں کے ساتھ بھی پھر ایماندار نہیں. یہ وطن ہے جو ہمارا اسلامی ملک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے 27ویں روزے پہ ہمیں تحفے میں دیا ہے. اس کی حفاظت کرنا مل جل کے ہمارا فرض ہے، اور منافقوں کے آگے بند باندھنا ہمارا فرض ہے. یہ نہیں کہ ہم کہیں ہم کچھ نہیں کرتے، چپ کریں، اللہ جو کرے گا کرے گا، جو ہوگا بہتر ہوگا، جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. تو پھر روٹی کے لیے کیوں چیخیں مارتے ہیں کہ رزق بڑھنے کے لیے کچھ بتائیں؟ پھر کہیں کوئی بات نہیں، اللہ جو دے گا کھا لیں گے، نہیں دے گا تو بھوکے مر جائیں گے. کپڑا کیوں لینے دوڑتے ہیں؟ کہیں کوئی بات نہیں، پھٹ گئے تو ننگے ہی بیٹھے رہیں گے، اللہ نے نہیں دیا ہم کیا کریں. پھر بچہ نہیں ہوتا تو کیوں دوڑتے ہیں علاج کرانے؟ کہیں نہیں بچہ دیا اللہ کی مرضی. بیماری میں کیوں علاج کرانے جاتے ہیں؟ کہیں اس نے بیماری لگائی ہے، اگر اس کی مرضی ہوئی ٹھیک کر دے گا، نہیں ہوئی تو نہیں کرے گا. کنڈیاں تالے کیوں لگاتے ہیں؟ کہو اگر ڈکیتی ہونی ہے تو ہو جائے گی، نہیں ہونی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ عجیب منطق ہے لوگوں کی. کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہے، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا. ایسے نیوٹرل صرف جانور ہو سکتے ہیں، انسان نہیں ہو سکتے. یہ خود غرضی ہے. اپنے کاموں کے لیے تو دعائیں پوچھیں اور منگوائیں، اور ملک کے لیے کہیں کوئی بات نہیں، جو ہونا ہوگا خیر ہے، اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی ہم نے بنوانی ہے مانگ مانگ کے. اس نے کہا مجھ سے مانگو میں دوں گا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار فضل سے نوازتا ہے. سورہ جمعہ میں ہے نا، واللہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے. اور رزق صرف روٹی ہی نہیں ہے، کتنی کھانی ہے. خدا کی قسم ہے 24 آورز میں آدھی روٹی مشکل سے کھائی جاتی ہے، اس کے بعد بھی پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے. کتنا کھانا ہے؟ باقی بھی تو چیزیں چاہیے نا، عزت چاہیے، ایمان چاہیے، سکھ چاہیے، صحت چاہیے، کامیابیاں چاہیے، اپنی اولاد کی اولاد کی اولاد کی، پھر وہ بہن بھائیوں میں اللہ اتفاق دے، بچوں میں، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سسرال کے ساتھ. یہ سب بھی تو رزق ہے نا. اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتائیں حاجت روائی، حصول دولت، خوشحالی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے چند دن، چند ہفتے، چند مہینے آپ یہ تسبیح پڑھیں. انشاءاللہ پھر کمال دیکھیں. ایک تسبیح پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے. یا غنی یا فتاح یا وہاب، یا غنی یا فتاح یا وہاب. یا غنی بے پرواہ کرنے والا، یعنی خود ہی سب کچھ دے دے، ہماری حاجتیں پوری کر کے ہمارا دل سکون، دماغ جھولیاں بھر دے، ہمیں کس سے کچھ آس لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اللہ میرے وطن کو اتنا طاقتور بنا دے کہ آسمان پہ چمکتا ہوا ستارہ، اور جو لوگ اس وطن میں اس کے چیزوں سے کمائیاں کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، دولتیں بنا رہے ہیں، ان کو شرم حیا ہدایت دے
کہ یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری ماں ہے، ہم نے اس کی ایمانداری سے حفاظت کرنی ہے. ہم نے لوٹے نہیں بننا، نیوٹرل نہیں بننا. کچھ لوگوں کے لیے راتوں کو عدالتیں کھل جائیں اور کچھ لوگوں کی ساری عمر بات نہ سنی جائے. دادا ایک اپلیکیشن دے اور اس کے پوتے کو بھی انصاف نہ ملے، باری نہ ملی ہو. پتہ کتنے لاکھ مقدمے ہیں جو پینڈنگ میں پڑے ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں، لیکن چند چور حکومتیں جو 35 سال باری آتی رہی ہیں نا مل کے، انہوں نے پنیریاں لگا دی ہیں. وہ پنیریاں ایسے بڑھ رہی ہیں جیسے بھنگ کے پودے بڑھتے ہیں. کہیں بیج اگ گیا تو بس اگتے ہی گئے، وہ اگ رہے ہیں کم وقت، اور ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. اللہ کرے ان کو مکاریاں بھول جائے اور اللہ ان پہ کوئی اپنی ہی آفت پھینک دے. اچھا، یہ یا غنی یا فتاح یا وہاب سے محتاجی اور نحوست گھر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اور تیسری بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی سن لیں، سارا دن دولت اور حاجت روائیاں آپ کے پیچھے بھاگیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا صمد، یا اللہ یا حلیم، یا اللہ یا خبیر، یا اللہ یا سمیع. یا اللہ اے اللہ، یا عظیم اے بزرگ، یا اللہ یا لطیف اے اللہ اے باریک دان، باریک سے باریک بات کو بھی سمجھنے والا. یا اللہ یا صمد، اے اللہ اے بے نیاز، جس کو کسی سے نہیں لینا اسے تو دینا ہی ہے. یا اللہ یا حلیم، اے اللہ اے حکمت والے. یا اللہ یا خبیر، اے اللہ اے خبردار. یا اللہ یا سمیع، اے اللہ اے سننے والے. ایک جمعرات پر سٹارٹ کریں، ضروری نہیں ہے میں ویسے کہہ رہی ہوں، اگر وظیفے کے طور پہ کبھی پڑھیں، دوسری جمعرات تک انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اگلی جمعرات کا انتظار کریں، آپ بس اللہ کا نام لے کے پڑھنا شروع کریں. آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. جو بھی مشکل، جو بھی رکاوٹ ہوگی انشاءاللہ اللہ کے ان ناموں کی برکت سے ختم ہو جائے گی. کام رب العزت آسان فرما دے گا. کاروبار، اولاد، خوشحالی، پریشانی، قرض، مرض، علت، قلت، جھگڑا، بے سکونی، میاں بیوی کے درمیان لڑائی یا محبت کی کمی، یہ سب کچھ بھی حاجت ہے. یہ سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. خوشحالی کوئی سی بھی ہو حاجت ہی ہوتی ہے. میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، یعنی روشنیوں کی چابی ہے. بصیرت کا آغاز ہے، جمال فطرت کا آغاز ہے، یہ حصول علم کا جال ہے. ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے. حضرت ابو سعید حضری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے اللہ کے حضور عرض کیا جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں ایسا کوئی ذکر بتا. اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ ذکر تو پہلے بھی آپ نے بہت ساروں کو دیا، مجھے وہ دے نا جو کبھی کسی کو دیا نہ ہو تاکہ میں پڑھوں اور مجھے اس کا بہت سا اجر ملے. تو آپ نے کہا یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ اگر ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، جو کچھ اندر اس کے چیزیں ہیں وہ ساری ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ 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 اللہ، یہ ذکر کی چیزیں ہیں. اگر ان کو آپ کم از کم 3 تسبیحاں پڑھ لیا کریں، اس سے وزنی کوئی سبق نہیں. اور لا الہ الا اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور لا الہ الا اللہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بے شمار نیکیوں کا ثواب ہے. اور انا انزلنا سورت بہت پڑھیں، بہت پڑھیں، اس سے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. اور آج جمعہ ہے، روزہ کھولتے وقت یاد رکھنا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف پڑھ کے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورہ کوثر، 11 مرتبہ
कुल हुवल्लाहु, सूरह इखलास पढ़नी है, आगे पीछे दुरूद शरीफ और अल्लाह के सुपुर्द करना है। तो हर हफ्ते का काम, रिज्क, रोज़ी, तंदुरुस्ती, सेहत, हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे हो जाएगी। आप यकीन करें, एक या दो जुमे मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे भूल गया, हालांकि मैं साल से पढ़ रही हूँ। शैतान पे लानत हो जिसने मुझे भुला दिया, मेरी बदकिस्मती। अल्लाह का क्या है, उसको तो बेनियाज है, मुझे भूल गया। वो 2 हफ्ते मैं परेशान रही, पैसों में कोई बरकत ही नहीं हो रही। या अल्लाह ये पैसे फलां जगह से आने आए क्यों नहीं, या अल्लाह ये रेंट आना आया क्यों नहीं, या अल्लाह वो पेमेंट आनी आई क्यों नहीं। 2 हफ्ते तो मुझे याद आया, अचानक मेरे याद अल्लाह ने करा दिया कि तुमने वो सबक नहीं पढ़ा, तुमने अल्लाह के सपुर्द नहीं किया, तुमने अपने हाथ में लिया, तो अब पूरा करो। अल्लाह माफ़ करे। अब मैं आपको बता रही हूँ, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है, और ये आपने हर जुमे को मगरिब के वक्त पढ़ना है। और आज तो वैसे भी रोज़ा है और जुमे का रोज़ा है। जब आप अफ्तार के साथ पढ़ेंगे, क्या ही बात होगी, क्या ही कबूलियत होगी। अपने वतन के लिए ना भूलें। मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते जो कहें कि कोई बात नहीं, जो होगा। आप यकीन करें, हमारे खुलफाए राशिदीन को किन्होंने शहीद किया? हम ही में से लोग थे। हज़रत इमाम हसन हुसैन किसने शहीद किए? हम ही में से लोग थे। सारे बुजुर्गान दीन को किसने शहीद किया? हम ही में से लोग थे। हमारी कमज़ोरी है पैसा। वो पैसा देखो तो बस वो मैंने नोट वखा, मेरा मूड बने, नोट वखा लोटे बने। औरतें भी जाके बैठ गई, बंदे भी जाके बैठ गए, दुर लानत उन पे। रोज़े के साथ मैं कह रही, इसलिए कि अपने वतन उनका ज़मीर तब जागा जब 3.25 साल किसी के साथ गुजार लिए। ज़मीर तब जागता ना, हफ्ता 10 दिन महीने के बाद छोड़ छाड़ के इस्तीफ़ा देते, कहते कि अब हम फिर इलेक्शन आएगा तो लड़ेंगे। बगैर तो ने इस्तीफ़े तो अभी भी नहीं दिए। और अल्लाह करे वो पैसे उनकी बीमारियों पे लगे, उनकी डकैतियों पे लगे, उनकी जिल्लतों पे लगे, उनके मुकदमों पे लगे, उनकी और इस तरह की जिल्लतों पे लगे, उनकी में ज़रा भी खैर ना हो, और वो पैसे उनके अपने पैसे अपनी सेहत भी ले जाए। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। कोई कहे मैंने अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन मैं कहूँगी जिन्होंने मेरे मुल्क के साथ, मेरे मुल्क की गवर्नमेंट के साथ गद्दारी की और कराई, अल्लाह उनको पूछे इंशाअल्लाह। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह मेरे वतन अजीज़ के ज़र्रे ज़र्रे की खैर करे, हर गली महल्ले कूचे की खैर करे, हर घर की खैर करे, और इस तरह के बताओ मालों से हमें अपनी पनाह में रखे, और इस तरह के फ्राडिये लोगों से हमें बचाए। हमें तो नहीं पता किसी की बात, इसीलिए तो सूरतें उतरी हैं कि हमें क्या पता वो हमें देख रहे हों ऊपर से, लेकिन अंदर वो हमारे ऐब ही ढूंढ रहे हों और हमारी बुराइयाँ ही कर रहे हैं। अच्छा कहने वाले बहुत कम होते हैं, बुरा कहने वाले बहुत होते हैं। अभी आपके पास चूमते चाटते उठ के जाए, बाहर जाके गालियाँ दें, ऐसा होता है। ये हम मुसलमान हैं, ये हमारी मुसलमानी है यार। या किसी के बन जाओ, या किसी को बना लो, या किसी के दोस्त बनो, या तल्लक ही छोड़ दो, बस छोड़ दो जहाँ नहीं बनती। धोखा तो ना दो ना, मुनाफकत ना करो। मुनाफक लोग जो होंगे वो क़यामत के सबसे निचले गड़े में होंगे। मुनाफक सबसे निचले गड़े में होंगे। अल्लाह और इमरान खान पे आयतल कुर्सी बहुत पढ़ के फूके मारा करें, उसके दुश्मन ही बेनाम निशान हों। और वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, जब आयतल कुर्सी के एंड में पहुँचे तो ये 11 दफ़ा या 7 दफ़ा पढ़े, और फिर उस पर हसार किया करें। और पाकिस्तान के पूरे नक्शे पे खुद ही हम भी बीच में ही आ जाएंगे ना। और शर करने वालों के शर से बचने की दुआ किया करें, और बेईमानों से बचने की दुआ किया करें, और हदायत की दुआ किया करें। अल्लाह वही देता है जो मांगते हैं, जो नहीं मांगते वो तो नहीं देता ना। हदायत सिर्फ मांगने पे मिलती है, बगैर मांगने पे नहीं मिलती। तो फिर आज के एपिसोड में असर का वक्त है, मेरी कुछ पढ़ने वाली तस्बीहात भी रहती हैं, तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी और नासर हो। खुदा हाफ़िज़।